रमजान का महीना आ रहा है, रात में 2 बजे उठकर माइक पकड़ लेना, रोजेदार भाइयों उठिए, सहरी कीजिए, माओ बहनों उठिए, सहरी बनाइए, रोजा इतना टाइम सहरी में बाकी रह गया है, और इसके बाद खड़े होकर नज़में पढ़ने लगो, नाते पढ़ने लगो, गीत गाने लगो, और चाहे कुरान की आयतें ही पढ़ने लगो। ये सारी की सारी चीजें तकलीफ देने के ज़िम्न में आती हैं। मेरे भाइयों, आपको किसने कहा कि रात के 2 बजे माइक पकड़ के आप लोगों को उठाइए? किस हदीस में लिखा है कि रमजान का रोजा रखने के लिए रोजेदारों को उठाना भी सवाब है? किसमें लिखा हुआ है? अरे रोजेदार हैं, रोजा रखिए, आप उठिए और रोजा रखिए, आप खुद इंतजाम कीजिए। आज के इस दौर में मोबाइल में अलार्म होता है, घड़ियों में अलार्म होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि आज की सहरी का वक्त कितने बजे खत्म हो रहा है। आप उतने बजे उठिए और सहरी कीजिए। आप लोगों के ऊपर क्यों मोहताज बने हुए हैं? क्योंकि जिनको उठाया जाता है वो सिर्फ रोजेदार ही नहीं होते हैं। हदीस में आता है दूध पिलाने वाली औरत के ऊपर से रोजा माफ है। जब वो अपने बच्चे को दूध पिला चुकेगी और छुड़वाएगी, उसके बाद वो रोजा रखेगी। यानी वो बच्चा जो औरत का दूध, अपनी माँ का दूध पीता है, उसके ऊपर रोजा नहीं है। लेकिन आप जब रोजेदारों को उठाते हो तो बेचारी उन औरतों की नींद में भी डिस्टर्ब होता है जो औरतें अपने बच्चे को दूध पिला रही होती हैं। उन औरतों की नींद में भी डिस्टर्ब होता है जो औरतें हामिला हैं, जिनके पेट में बच्चा है, और जिनको शरीयत ने रुख्सत दी है कि जब हमल है तेरे पेट में तो तू रोजा नहीं रख सकती, इसलिए कि खाएगी और पिएगी नहीं तो बच्चे की तंदुरुस्ती पर नहीं बनेगी, और उस बच्चे को खतरा है कि कहीं वो मर न जाए पेट के अंदर, उस बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। इसलिए अभी तुम रोजा मत रखो, जब तुम्हें फुर्सत हो जाए तब तुम रोजा रखना। आप जब उठाते हो तो इन औरतों की भी नींद में डिस्टर्ब होता है। एक बूढ़ा आदमी है जो रोजा नहीं रख सकता है, इतना बूढ़ा हो चुका है कि उसके ऊपर अब रोजा नहीं है, वो सिर्फ फिदिया देकर काम चला रहा है। उसका बेटा कह रहा है कि मौलाना साहब, मेरा बाप का इलाज चलता है और नींद की एक टेबलेट देना पड़ती है, और मेरे बाप की दवा डिप्रान चलती है 10 mg की, जब तक मैं उसको वो दवा ना दूं मेरे बाप को नींद नहीं आती है। अब रमजान के महीने में ये लोग 2 बजे माइक पे चिल्लाने लगते हैं, जिससे मेरे बाप की नींद में डिस्टर्ब हो जाता है। वो उठ जाते हैं और उठने के बाद फिर उनको नींद नहीं आती है, फिर बेचैनी होती है, फिर वो तड़पते हैं। मेरे भाइयों, मुझे बताइए कि इस बूढ़े आदमी के ऊपर रोजा नहीं था, वो डिप्रान की टेबलेट खा के सो रहा था, आपने माइक पे चिल्ला चिल्ला कर उसको उठा दिया है। इस आदमी की तकलीफ का जिम्मेदार कौन है? मेरे भाइयों, शरीयत में हर चीज पर सवाब नहीं है कि रोजेदारों को उठा रहे हो तो सवाब। आपने रोजेदारों को तो उठा दिया, लेकिन जिनके ऊपर रोजे नहीं थे उनको भी आपने तकलीफ पहुंचाई। ये कौन है इसका जिम्मेदार? मेरे भाइयों बताइए, ये भी तकलीफ देने के जिम्मे में आता है। तो इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, ये भी ईमान का एक हिस्सा है। 2 चीजें काफी। तीसरी चीज पर मैं थोड़ा सा रोशनी डालूंगा जिसका ताल्लुक हम से भी है और हमारी माँ बहनों से भी है। और तीसरी चीज क्या है? वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। हया ईमान का एक शोबा है, हया ईमान का एक हिस्सा है। हया कहां चली गई आज? हया कहां रह गई आज? शर्म। और अल्लाह के रसूल की हदीस है बुखारी की, बस उस हदीस को सुन लीजिए, बहुत से मफहूम निकल जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शिइता, अगर तेरे अंदर शर्म न रही, इज़ा लम तस्तही, जब तेरे अंदर शर्म ही ना रही, फफ़अल मा शिइता, तो जो तेरे दिल में आएगा वो काम करेगा। यानी जब इंसान के अंदर से शर्म व हया निकल जाए तो इंसान जो चाहेगा वो करेगा, क्योंकि अब शर्म व हया नहीं रही। देख लीजिए, हमारी वो बहनें, हमारी वो बेटियां, हमारी वो लड़कियां जो कल तक कितनी शर्म व हया करती थी, जिनके खूबसूरत गालों को आसमान की निगाहों ने भी कभी नहीं देखा था, लेकिन आज जब वेस्टर्न कल्चर से मुतासिर होकर, जब पश्चिमी सभ्यता से मुतासिर होकर, जब मगरबी तहजीब से मुतासिर होकर, जब हमारी लड़कियों ने अपने सरों से दुपट्टे तक उतार दिए हैं, ये तो छोड़ो, शॉर्ट कपड़े जब अपनाना शुरू किए हैं, ये भी छोड़ो, तो आप इंस्टाग्राम पर चले जाइए और टिकटॉक पर चले जाइए तो आप देख लीजिए कि हमारी बहनों और बेटियों के कपड़े भी उतर चुके हैं।
दुपट्टे भी उतर चुके हैं और किस तरीके से डांस कर करके वो अपनी वीडियो बना रही हैं। हमें नहीं मालूम आपके झारखंड का हाल क्या है, हमें नहीं मालूम कि आपके पाकुड़ की लड़कियां क्या कर रही हैं, हमें नहीं मालूम कि साहिबगंज और गुड्डा की बच्चियां क्या कर रही हैं। आओ हमारे लखनऊ की तरफ आइए, हम आपको दिखाएं कि बड़े बड़े हाजियों, बड़े बड़े नमाजियों और बड़े बड़े मौलवियों और बड़े बड़े कारियों की लड़कियां कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद अपने घरों में इंस्टाग्राम पर रील बना बना के डाल रही हैं, जिनके बाल कटे हुए हैं, दुपट्टे उतरे हुए हैं, सीने खुले हुए हैं, शॉर्ट कपड़े हैं, चुस्त लिबास पहने हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब बेशर्मी ने, बेहयाई ने जब मुल्ला और मौलवियों के घरों तक में डाके डालना शुरू कर दिए हैं और सेंध लगा दी है, और हाजी और नमाजियों की लड़कियां भी जब इस हद तक और इस दहलीज पर पहुंच चुकी हैं, तो औरों की मिसालें हम आपको क्या दें और औरों की मिसालें हम कहां तक आपको दें। मेरे भाइयों, अंदाजा लगाइए आप। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शिता, जब तेरे अंदर से शर्म व हया ही नहीं रही तो जो भी तेरे दिल में आएगा वो तू करेगा। वरना शर्म व हया तो वो चीज़ थी, शर्म व हया तो वो चीज़ थी कि अल्लाह के रसूल ने औरतों से क्या कहा है। ज़रा तसव्वुर करें आप, औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ने जा सकती हैं, इजाजत है उनको। मसला याद रखिएगा, अल्लाह के नबी ने यहां तक फरमाया, ला तमनऊ इमा अल्लाह अन युसल्लीना फिल मस्जिद। अगर औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगे तो उनको दे दो, उनको मस्जिदों में जाने से मत रोको। अल्लाह के नबी के ज़माने में औरतें मस्जिदों में आया करती थी नमाज पढ़ने। ये बात अब आपके समझ में आ गई। पहली चीज़ ईमान और दूसरी चीज़ अमल सालेह। और फरमाया कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहाति फलहुम अजरुन गैरु ममनून। जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल सालेह किए, नेक अमल किए, उनके लिए ऐसा अज्र, ऐसा इनाम है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जो कभी ख़त्म नहीं होगा। फलहुम अजरुन गैरु ममनून, उनके लिए ऐसा इनाम है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इसके लिए दो चीज़ें बताई हैं, ईमान और अमल सालेह। और याद रखिएगा, ईमान और अमल सालेह दोनों ज़रूरी हैं हमारी ज़िंदगी के लिए। हमारे पास क्या है? ईमान का दावा तो है, लेकिन अमल सालेह नहीं है। और हम अपने गैर मुस्लिमों को देखते हैं, उनके पास अच्छे अमल बहुत हैं, लेकिन उनके पास ईमान नहीं। आप चले जाइए बॉम्बे के टाटा हॉस्पिटल में, और जाते ही होंगे बहुत से लोग इलाज के लिए कैंसर के। आप देखिए वहाँ कितने लोग मदद के लिए हाजिर रहते हैं, कितनी संस्थाएं वहाँ काम करती हैं। कोई ट्रक भर के खाना ला रहा है, मरीजों को दे रहा है। कोई ट्रक भर के फल फ्रूट ला रहा है, मरीजों को दे रहा है। कोई आपसे पूछ रहा है कि आपके पेशेंट पर कितना खर्चा डॉक्टरों ने बताया है, आइए हमारे साथ फला संस्था में चलिए, फ्री में ये चीज़ें जो आपकी ज़रूरत है वो फ्री में आपकी ज़रूरत को पूरा किया जाएगा। कितना अच्छा काम है। गरीब लोगों के इलाज को कराना और उनकी मदद करना कितना बड़ा काम है, और ये गैर मुस्लिम लोग कर रहे हैं। गर्मियों में अभी मई और जून की जब गर्मी शुरू होगी
تو اسٹیشنوں پر آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ ٹھنڈا پانی لے کر آپ کے ٹرین کے کوچ کے پاس آ جائیں گے اور آپ کی بوتلوں میں ٹھنڈا پانی بھریں گے، آپ کو پلائیں گے۔ کتنے پیاؤ آپ کو جگہ جگہ کھلے ملیں گے، آئیے ٹھنڈا پانی پیجئے، فری میں پانی پلایا جائے گا آپ کو جگہ جگہ پر۔ دیکھیے کتنا اچھا کام ہے، لیکن ان کاموں کی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں۔ آج ہمارے اندر ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ایک آدمی 10 20 50 لوگوں کو روزہ افطار کرائے گا اور اس کی ویڈیو بنائے گا، فوٹو ویڈیو بنا کے باقاعدہ فیس بک پہ ڈالی جائے گی، واٹس ایپ گروپ پہ ڈالی جائے گی، یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے کتنے لوگوں کو اپنے گھر میں بٹھا کے روزہ افطار کرایا۔ خاص طور پر پلیٹوں کی فوٹو لی جائے گی، دیکھیے ہم نے روزہ دار لوگوں کو کیا کیا کھلایا۔ عمل تو ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے۔ ابھی کسی کو حج یا عمرے کی پرمیشن مل جائے اور چلا جائے عمرہ کرنے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر سیلفی لے گا، فوٹو کھینچے گا اور واٹس ایپ پہ ڈالے گا، فیس بک پہ ڈالے گا، اور گھڑیال کے آنسو بہاتے ہوئے کیا لکھے گا فیس بک پر معلوم؟ اللہ نے مجھے عمرے کی توفیق دی ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے اللہ میرے عمرے کو قبول فرمائے۔ اور مقصد کیا ہے کہ ہم سیلفی لے کر یہ دکھائیں لوگوں کو کہ دیکھو میں خانہ کعبہ میں کھڑا ہوں، دیکھیے احرام پہنے ہوئے ہوں، دیکھیے قربانی آئی، بکرا لیا، بکرے کا فوٹو کھینچا، ڈال دیا فیس بک پر، واٹس ایپ گروپ میں۔ صاحب اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، 25,000 کا میں نے بکرا خریدا ہے، دعا کیجیے اللہ ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔ آج ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ان کے لیے ایسا انعام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دونوں ضروری ہے، اور اکثر میں اس کی مثال دیتا ہوں موبائل اور سم سے۔ آپ کے پاس قیمتی سے قیمتی موبائل ہو، آپ کے پاس ایپل کا موبائل ہو، آپ کے پاس آئی فون ہو، آپ کے پاس Z6 فولڈ ہو، قیمتی سے قیمتی موبائل، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا موبائل ہے آپ کے پاس، خرید کے لائیے آج اور لگائیے کان میں اور بولیے ہیلو ہیلو۔ ارے صاحب یہ تو آواز ہی نہیں جا رہی ہے، میری تو بات ہی نہیں ہو پائے گی۔ ارے میں نے تو موبائل بات کرنے کے لیے خریدا تھا، قیمتی موبائل، لیکن بیکار ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ اس میں سم نہیں ڈالیں گے۔ بغیر سم کے موبائل چل جائے گا؟ قیمتی موبائل، لیکن جب تک اس میں سم نہیں پڑی ہوگی، آپ اپنے بھائی سے، آپ اپنے باپ سے، آپ دلی، کولکتہ، بامبے، مدراس، سعودی، کویت، دبئی، قطر، بحرین نہیں بات کر پائیں گے۔ اور آپ کے پاس اگر سم ہے کسی بھی کمپنی کی لے لو اور اس میں اچھا خاصا بیلنس بھی ڈال دو، 10,000 20,000 50,000 کا بیلنس بھی پڑا ہوا ہے اس میں، اور اس سم کو لے کر کان میں لگا کے کہو ہیلو ہیلو، وہ سم بھی بیکار ہے، کسی کام کی نہیں۔ آپ کہیے صاحب میں نے تو اس میں بیلنس بھی بڑھوا لیا ہے، پھر کیوں نہیں بات ہو رہی ہے؟
نہیں بات ہوگی. 1,00,000 روپے کا بیلنس ڈال دو, سم بیکار. کیوں؟ کیونکہ وہ موبائل میں نہیں پڑی ہوئی ہے, باہر رہے گی بیکار. جب اس سم کو موبائل میں ڈال دو گے تو وہ سم اپنا کام کرے گی. تو جس طرح موبائل کے لیے سم ضروری ہے اور سم کارڈ کے لیے موبائل ضروری ہے, اسی طریقے سے ایمان کے بعد عمل صالح ضروری ہے اور عمل صالح کے لیے ایمان ضروری ہے. ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں. ہمارے بھائیوں کے پاس, غیر مسلموں کے پاس عمل ہے لیکن ایمان نہیں. میرے بھائیوں, جو چیزیں ہمیں خسارے سے اور نقصان سے بچاتی ہیں ان میں ایمان اور عمل صالح بھی ہے. والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, روئے زمین پر جتنے بھی لوگوں کو تم دیکھ رہے ہو سب کے سب نقصان میں ڈوبے ہوئے ہیں, سب کے سب نقصان میں ہیں, سب خسارے میں ہیں. لڑکا لڑکی, بڑا چھوٹا, مرد عورت, بوڑھا جوان, بچہ, سب نقصان میں. ہندو مسلم سکھ عیسائی یہودی کرسچن, جتنی بھی انسانیت کو تم دیکھ رہے ہو سارے کے سارے انسان نقصان میں اور ٹوٹے میں ہیں اور گھاٹے میں ہیں. جو لوگ نقصان میں نہیں ہیں ان کو اللہ نے مستثنا کر دیا, ان کو اللہ نے الگ کر دیا. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہاں پر بھی اللہ رب العالمین ان 4 لوگوں میں 2 لوگ وہ بتلا رہا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا. یہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں, یہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا وہ نقصان میں نہیں ہیں. تو ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی ضروری ہے. اب آئیے, ایمان کیا ہے؟ ایمان کے بہت سے درجے ہیں, ایمان کی بہت سی شاخائیں ہیں, ایمان کے بہت سے شعبے ہیں, اور میں ہر ایک شعبے پر نہیں چل سکتا. ساری ایمان کے سارے شعبے آپ کو 1.5-2 گھنٹے کی تقریر میں نہیں بتائے جا سکتے. اس لیے میں نے جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اس حدیث کے اندر ایمان کے 3 شعبوں کا, ایمان کی 3 برانچز کا, ایمان کی 3 شاخاؤں کا ذکر ہوا ہے. انہی 3 شاخاؤں کا ذکر آج میں کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ یہ ایمان کا حصہ ہے. وہ کیا ہے 3 چیزیں؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الایمان بضع و 70 شعبۃ, ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں. الایمان بضع و 70 شعبۃ, ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں. 70 کا لفظ سے مراد 70 گنتی نہیں ہے, کوانٹٹی مراد نہیں ہے کہ 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں, بلکہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان کی بہت ساری شاخائیں ہیں, ایمان کی بہت سے شعبے ہیں. کبھی کبھی ہم لوگ بھی اپنی مادری زبان میں بولتے ہیں اے سدھر جاؤ, اور پھر دیکھا کہ نہیں سدھر رہا ہے کوئی آدمی کہ مان جاؤ اپنی حرکت سے, 50 جوتے لگاؤں گا تمہیں. تو یہ 50 جوتے لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گن کے 50 جوتے تمہیں لگائیں گے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سخت سزا دیں گے تمہیں, ہم بہت زیادہ ماریں گے تمہیں, بہت زیادہ پیٹیں گے تمہیں ہم. تو یہاں 70 سے زیادہ کی جو گنتی بتائی گئی ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم ایمان کے بہت زیادہ برانچز ہیں, ایمان کی بہت زیادہ شاخائیں ہیں. ان میں 3 شاخاؤں کا ذکر کیا ہے اللہ کے رسول نے. پہلی شاخ, پہلی برانچ, پہلا شعبہ اور پہلا درجہ, اور وہ درجہ سب سے افضل ہے. وہ کیا ہے؟ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ,
ایمان کا پہلا درجہ، ایمان کی پہلی شاخ، ایمان کا پہلا شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، لا الہ الا اللہ کا کہنا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، ایمان کا دوسرا شعبہ، ایمان کی سب سے نچلی شاخ، یہ تو سب سے افضل شاخ ہو گئی لا الہ الا اللہ، سب سے کمتر درجہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دینے والی چیز پڑی ہو اس کو دور کر دینا۔ اور ایمان کا ایک اور درجہ جو بتایا اس حدیث کے اندر وہ ہے والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا، شرم و حیا یہ ایمان کا تیسرا درجہ، فرمایا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ، ایک شاخ ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا بھی ایمان کا ایک درجہ ہے۔ اب سنیے، تین چیزوں ہی کی وضاحت آج ہوگی۔ پہلی چیز فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سب سے افضل درجہ ایمان کا لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کہنے میں کیا لگ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ لو بس سب سے افضل ایمان مل گیا، سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ حاصل ہو گیا؟ نہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اپنے اندر جو تقاضے رکھتا ہے، آپ سے جو مطالبات ہیں اس کے، اس کو پورا کرنا، یہ ہے لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب۔ دیکھیے لا الہ الا اللہ اس کا معنی کیا ہوا؟ لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کا تقاضا کیا ہے؟ لا مسجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ لا موجود الا اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ مانو۔ لا الہ الا اللہ یعنی لا مسجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ ہی مسجود ہے، اسی کو سجدہ ہوگا، کسی اور کو سجدہ نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا موجود الا اللہ یعنی اپنے علم کے اعتبار سے اللہ ہی موجود ہے، علم کے اعتبار سے، اپنے وجود کے اعتبار سے نہیں۔ لوگ بہت سے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ ہی غلط ہے۔ اللہ ہر جگہ نہیں، اللہ کا علم ہر جگہ ہے۔ اللہ سمندر میں نہیں ہے لیکن اللہ کا علم سمندر میں ہے، یعنی اللہ سمندر میں نہیں ہے لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ سمندر کے اندر کتنی مچھلیاں ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ اس مچھلی کے پیٹ میں کتنے انڈے ہیں۔ میرے بھائیوں اسی طریقے سے اللہ نالیوں میں نہیں ہے لیکن نالیوں میں کیا پڑا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ لیٹرین میں نہیں ہے لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ لیٹرین کے اندر کیا ہے۔ تو اللہ ہر جگہ موجود نہیں لیکن اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ رکھنا۔ میرے بھائیوں لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی توکل اور بھروسے کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کے اوپر بھروسہ اور توکل کیا جائے، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی اور لا الہ الا اللہ کا مفہوم۔ اس تقاضے کو پورا کرنا یہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ ایک اور چیز یاد رکھیے گا، لا الہ الا اللہ یہی وہ کلمہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کو جنتی بنا دیتا ہے، اور اس جملے کو پڑھے بغیر اگر کوئی آدمی اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور مر گیا تو وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ ایک انسان، ایک شخص زندگی بھر کفر و شرک کرتا رہا، 70 سال اور 80 سال کی عمر اس نے کفر اور شرک میں گزار دی، لیکن مرنے سے پہلے اس کو اللہ نے توفیق دے دی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کا اقرار کر لیا اور مر گیا، تو یہ انسان جنت میں چلا گیا۔ سوچئے یہ 80 سال کا بوڑھا آدمی اگر یہ کلمہ نہیں پڑھتا تو کہاں جاتا؟ شرک اور گناہ اور کفر کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، اگر یہ کلمہ نہ پڑھتا تو کہاں جاتا؟ 80 سال تک گناہ کرتا رہا، لیکن گناہ
شرک کرتا رہا، اور شرک کرنے کے بعد جب توفیق ملی تو مرنے سے ایک دن پہلے یا مرنے والے دن اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ میں بہت گناہ گار تھا، ہمیں معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس نے اقرار کیا اور اس کے بعد میں وہ مر گیا، جنت کا مستحق ہو گیا۔ کیوں؟ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد اس نے اب تک جتنے بھی گناہ کیے سارے کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد اس نے جتنے بھی گناہ کیے سارے کے سارے گناہ مٹا دیے گئے۔ تو وہ آدمی جس نے کلمہ پڑھا اس کے سارے گناہ مٹ گئے، اب یہ آدمی جنت کا مستحق ہو گیا۔ اگر کلمہ نہ پڑھتا تو جہنم میں جاتا، کلمہ پڑھ لیا تو کہاں گیا؟ جنت کے اندر چلا گیا۔ اور ایسے ایک دو نہیں، کئی واقعات ہیں حدیث کی کتابوں میں لکھے ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھنے کے بعد ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی، ایک دن کا بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا، اور وہ آدمی جنت کے اندر چلا گیا، یعنی اسی دن مر گیا، کلمہ پڑھتے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کا وقت ہی نہیں آیا کہ وہ نماز پڑھ لیتا، رمضان کا مہینہ بھی نہیں آیا کہ وہ روزہ رکھ لیتا، حج کا سیزن بھی نہیں آیا کہ وہ حج کر لیتا، زندگی بھر گناہ کرتا رہا، کلمہ پڑھا، میرے بھائی، اور اسلام کا مستحق ہو گیا، اس لیے کہ اس کو نماز کا موقع ہی نہیں ملا، روزہ رکھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر وہ واقعہ درج ہے جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کر لیا۔ خیبر ایک قلعہ تھا، اس قلعے کے اندر یہودی رہا کرتے تھے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کر لیا اور چاروں طرف سے آپ اور آپ کے صحابہ نے خیبر کو گھیر لیا، اس وقت خیبر کا ایک یہودی جو بکریوں کا چرانے والا تھا، وہ کسی جنگل میں بکریوں کو چرانے کے لیے گیا ہوا تھا، جس کا نام اسود تھا، اس کا نام اسود تھا۔ وہ بکریوں کو چرانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ جب وہ بکریاں لے کر آیا تو اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ چاروں طرف سے خیبر کو گھیر لیا گیا ہے۔ محمد اور اس کے ساتھیوں نے خیبر کو، اس قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو صحابہ سے پوچھنے لگا کہ تمہارے نبی کہاں ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہودی اسود پوچھ رہا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ وہ خیمہ لگا ہوا ہے، پردہ دیکھ رہے ہو نا، اس پردے کو ہٹانا تمہیں محمد رسول اللہ دکھ جائیں گے۔ اس کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ محمد رسول اللہ جن کے صحابہ بہت عزت کرتے ہیں، کئی باڈی گارڈ ہوں گے محمد رسول اللہ کے پاس، ایک اعلیٰ قالین بچھی ہوگی، بڑی عزت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، چاروں طرف ان کے باڈی گارڈ ہوں گے۔ اسود یہی تصور کرتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہی ہوگی۔ جب وہ خیمے کی طرف آگے بڑھتا ہے، جب وہ آگے کی طرف جاتا ہے اور پردہ ہٹاتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچی زمین پر ایک چٹائی بچھا کر اسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچی زمین پر، جیسے یہی آپ لوگوں کی جو کچی زمین ہے، ایسی کچے فرش پر کچی زمین کے اوپر کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھا کر اسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لوٹ کر صحابہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم نے کس آدمی کے پاس مجھے بھیجا ہے؟ مجھے کسی معمولی آدمی سے نہیں، مجھے تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ فرمایا بھائی اس خیمے میں محمد رسول اللہ ہی ہیں، جاؤ ملو۔ اسود اب خیمے کا پردہ ہٹاتا ہے اور محمد رسول اللہ سے عرض کرتا ہے کہ میں اسود ہوں،
اسی قلعے کا رہنے والا ہوں جس قلعے کو آپ اور آپ کے صحابہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. آپ سے کچھ بات کرنے کے لیے میں آیا ہوں. آپ نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی. آؤ. جب اندر گئے, اسود جب اندر گیا تو اللہ کے نبی نے اس کو کہا بیٹھ جاؤ چٹائی پر. جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے کہا بتاؤ اسود کیسے آنا ہوا تمہارا؟ کہا کہ میں کیا حقیقت میں محمد رسول اللہ سے مل رہا ہوں؟ فرمایا جی میں ہی محمد ہوں, عبداللہ کا بیٹا ہوں اور اللہ کا رسول ہوں, لہذا میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں اور میں محمد رسول اللہ بھی ہوں. کہا کہ آپ کی دعوت کیا ہے, کس چیز کا پیغام دیتے ہیں آپ کی تعلیم کیا ہے, آپ کا مشن کیا ہے, آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بہت چھوٹی سی, اور وہ دعوت ہے قل لا الہ الا اللہ. وہ دعوت یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے کہہ دو اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں, تم کہہ دو لا الہ الا اللہ. بس یہی ہماری دعوت ہے, لا الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا. وہ اسود تھا, یہودی تھا, گرچہ کافر تھا, لیکن جانتا تھا کہ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہلوا رہے ہیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہمیں کیا کیا چھوڑنا پڑے گا وہ جانتا تھا. آج ہم مسلمان ہیں نہیں جانتے. ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں, تعویذ اور گنڈا بھی گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں. ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں اور مزاروں پہ جا جا کے چادر بھی چڑھا رہے ہیں. ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں اور باباؤں کے دربار پہ جا کے تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا اس طریقے کے نعرے بھی لگا رہے ہیں. ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں اور جا کر تبرک بھی حاصل کر رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, وہ یہودی تھا, اسود کافر تھا, لیکن جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ اگر پڑھ لیں گے تو ہمیں کیا کیا چھوڑنا پڑے گا. کھائے محمد ابن عبداللہ, اس دعوت پر اگر میں نے عمل کر لیا تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کلمے کو پڑھنے کے بعد, اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد اللہ جنت میں داخل کر دے گا. اس نے پھر پوچھا اگر میں یہ کلمہ نہ پڑھوں, اگر میں لا الہ الا اللہ نہ مانوں تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر اللہ جہنم میں داخل کرے گا اور مشرک کی کوئی بخشش و مغفرت نہیں. اچھا. اس نے تھوڑی دیر وہیں بیٹھ کر غور کیا اور پھر کہنے لگا ہاتھ یدک, اے اللہ کے نبی اپنا ہاتھ بڑھائیے, میں اس کلمے کا اقرار کرتا ہوں. آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس اسود نے کلمہ پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا, کلمہ پڑھ لیا. اب کلمہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے نبی اب کام کیا ہے میرا؟ ابھی تک تو میں یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوں, اب کام بتاؤ میرا. اسلام لے آیا, اب مجھے یہودیوں کی بکریاں نہیں چرانا, اب مجھے یہ کام نہیں کرنا, اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں, اب مجھے یہ بتائیے کہ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اسود اس وقت نماز کا ٹائم نہیں ہے کہ میں تم سے کہوں کہ نماز پڑھو, رمضان کا مہینہ نہیں کہ میں تم سے کہوں روزہ رکھو, حج کا مہینہ نہیں کہ میں تم سے کہوں حج کرنے جاؤ. اس وقت کچھ نہیں ہے. ہاں فلاں بستی میں جاؤ, لوگ جہاد کر رہے ہیں, ہمارے صحابہ کافروں سے لڑ رہے ہیں, ہم نے ان کو بھیجا ہے, تم بھی جاؤ اور جہاد میں شامل ہو جاؤ. اس نے تلوار لی, کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. اے اللہ کے نبی اگر میں میدان جہاد میں گیا, اگر میں زندہ واپس آ گیا تو؟ فرمایا غازی کہلاؤ گے. کہا اللہ کے نبی اگر میدان جہاد میں گیا اور مار ڈالا گیا, قتل کر دیا گیا تو؟ آپ نے فرمایا لکل جنہ, پھر تیرے لیے جنت ہے. کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں, ان بکریوں کا کیا کروں؟
آپ نے فرمایا یہ بکریاں تم چراتے ہو؟ بولے جی۔ کس کی ہے؟ یہودیوں کی ہیں۔ فرمایا یہودیوں کی بکریاں ہیں، اور ان بکریوں قلعے کا تو آپ نے محاصرہ کر لیا، گھیر لیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر ان بکریوں کو ان کے مالکوں کے حوالے تم نے نہیں کیا تو پھر جہاد بھی تمہارا بیکار ہے۔ اتنا بڑا کام جہاد کا، لیکن بیکار اگر لوگوں کی امانتیں تم نے واپس نہیں کی۔ امانت میں خیانت کر کے اگر جہاد لڑو گے تو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا، ساری عبادت عمل بیکار ہو جائے گا تمہارا۔ ان بکریوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دو۔ فرمایا اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے لیے خیبر کا دروازہ کھول دیجئے۔ اچھا پھر؟ کہا ان بکریوں کو ہم خیبر کے دروازے کے اندر داخل کر دیتے ہیں اور وہاں سے یہ بکریاں اپنے اپنے گھروں میں چلی جائیں گی۔ ہم جب بھی بکریاں چرا کے آتے ہیں ہم خیبر کے دروازے تک بکریوں کو لاتے ہیں اور بکریاں وہاں سے اپنے اپنے گھر خود ہی چلی جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو آپ نے ایک صحابی سے کہا جاؤ اور ان کی بکریوں کو خیبر کے دروازے تک چھوڑ دو، اسود کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ اسود ساتھ گیا، اسود ساتھ میں گیا اور بکریوں کو دروازے تک چھوڑ دیا۔ بکریاں وہاں سے اپنے اپنے مالکوں کے گھر چلی گئیں اور اسود تلوار اٹھا کر میدان جنگ میں چلا گیا، جہاد کیا، تھوڑی دیر لڑا، ایک دو کافروں کو مارا بھی، قتل بھی کیا اور بالآخر میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا۔ اسود کی گردن پر بھی تلوار چل گئی، اسود بھی شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام جو وہاں لڑ رہے تھے ان کو معلوم ہی نہیں یہ کون ہے، آیا لڑا قتل ہو گیا، ہماری طرف سے لڑ رہا تھا، کافروں کو مار رہا تھا، لیکن ہم تو جانتے نہیں کہ یہ کون آدمی ہے۔ اللہ کے نبی کو بلایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود کی جب شکل دیکھی تو صحابہ سے کہا چونکو نہیں، یہ وہ شخص ہے جو آج ہی ایمان لایا، یہ وہ شخص ہے جس نے آج ہی کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آئے میرے ساتھیوں، یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھی، یہ پہلا وہ آدمی ہے جس نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا، یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے ایک بھی حج نہیں کیا، جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد ڈائریکٹ میدان جہاد میں کود گیا اور شہید کر دیا گیا۔ یہ پہلا وہ شخص ہے جو آج اسلام لایا اور کلمہ پڑھنے کے بعد شہید ہو گیا۔ یہ پہلا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے بغیر نماز پڑھے اور بغیر روزہ رکھے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ بتانے کا مقصد پورے واقعے کو سامنے رکھنے کے بعد کیا ہے جانتے ہیں؟ صرف اتنا کہ کلمہ پڑھ لیا، جنت میں چلا گیا۔ یہی وہ کلمہ ہے جو انسان کو جنتی بنا دیتا ہے، لیکن کب؟ جب اس کلمے کے تقاضے کو پورا کیا جائے۔ ہم نے کلمے کی حقیقت کو سمجھا نہیں ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ساری کائنات کو، ساری دنیا کو ترازو کے پلڑے پہ رکھ دیا جائے، دنیا کتنی بڑی ہے، کتنے پیڑ، کتنے پودے، کتنے کھیت، کتنے جنگلات، کتنے پہاڑ، کتنے بھاری بھاری پتھر، ان ساری چیزوں کو ترازو کے پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور اس کے بعد میں ترازو اٹھائی جائے، لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا، لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا، لا الہ الا اللہ پوری دنیا سے بھاری ہوگا، لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا اور پوری دنیا کا، کائنات کا پلڑا اٹھ جائے گا۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں لا الہ الا اللہ کی حیثیت کا؟ لیکن اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے تب۔ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، آج اسلام لایا، کلمہ پڑھا، جہاد میں گیا، شہید ہو گیا اور جنت ہے۔ کہاں ہیں؟ آئیے ایک اور چیز بتائیں، یہ بھی بخاری کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ، چھوٹا بچہ نہیں، 12 سال عمر، اور عرب کے 12 سال کے بچے ہمارے یہاں کے 12 سال کے بچوں کے برابر نہیں تھے، نہیں ہیں۔ عرب کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کی شادی ہوئی
اور 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہو گئی، یعنی 9 سال کی عمر میں وہ بالغ ہو گئی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 12 سال کا لڑکا یہودی کا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں آتا، بیٹھتا، سنتا اور نبی کی خدمت بھی کرتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا بھی کر دیا کرتا تھا۔ اس کو محمد رسول اللہ کی باتیں بہت زیادہ پسند آتی، نبی کی باتوں کو غور سے سنتا اور اپنے گھر جا کر اپنے باپ سے کہتا، اے ابو جان، میرا دل محمد رسول اللہ کی باتوں پہ بہت لگتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں دین اسلام کو قبول کر لوں۔ اس کا باپ اس کو ترچھی نظروں سے دیکھتا، گھور کر کیا کہا، بیٹا سنو، تم محمد کو نہیں جانتے، وہ کتنا بڑا جادوگر ہے، تم اس کی باتیں سنتے ہو؟ نہیں، تمہیں محمد کے اوپر اور محمد کی باتوں پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ باپ منع کر دیتا، بیٹا مان جاتا، لیکن بار بار وہ نبی کی محفل میں جاتا اور نبی کی خدمت بھی کرتا، اس کا دل نبی کی طرف مائل۔ ایک دن بیمار ہو گیا، پھر بیماری نے طول پکڑ لیا اور بیماری اتنی بڑھ گئی کہ اب اس بچے کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی۔ آخری وقت ہے، ادھر محمد رسول اللہ کو پتہ چلا کہ یہودی بچہ بیمار ہو گیا، ادھر اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ یہودی بچہ بیمار ہے، تو آپ اس کی عیادت کے لیے گئے اور 1-2 صحابہ کو اپنے ساتھ لے لیے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی عیادت کے لیے گھر گئے، دروازے کو دستک دی، اس بچے کے باپ نے دروازہ کھولا، اس نے دیکھا محمد رسول اللہ سامنے، تو آنے کی اندر اجازت دے دی۔ اللہ کے نبی اندر جاتے ہیں اور اس بچے کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا، اس کی کنڈیشن بہت خطرناک، بہت خراب تھی، ایسے سانسیں لے رہا تھا، آخری وقت تھا، اب مرا کہ تب مرا، یہ اس کی کنڈیشن تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اس کنڈیشن میں دیکھا، نبی اکرم نے آخری حالات میں اس بچے کو دیکھا تو اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، قل یا غلام لا الہ الا اللہ، اے بچے لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اس بچے نے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا، یوں نظر، گویا کہ وہ اپنے باپ سے اجازت مانگ رہا ہو۔ اس کے باپ نے اپنے بچے کی آنکھوں کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ میرا بیٹا مجھ سے پرمیشن مانگ رہا ہے، آخری وقت ہے اس کا، حالت اس کی خراب ہے، آخری وقت میں اپنے بچے کا دل کیسے توڑ دوں۔ اس یہودی باپ کو رحم آ گیا اور اس نے اپنے بچے سے کہا، یا بنیا اطع ابا القاسم، اے میرے بیٹے تم ابو القاسم کی یعنی محمد رسول اللہ کی بات مان لو، تمہارا دل پہلے سے بھی تو رسول اللہ کی طرف لگا ہوا تھا، تم بار بار نبی کی بات کو پر ایمان لانے کے لیے تیار تھے، میرے غصے کی وجہ سے نہیں لاتے تھے، اب میری اجازت ہے، میری پرمیشن ہے کہ تم بات مان لو۔ اس چھوٹے سے 12 سال کے بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اپنے باپ کی طرف سے ملنے والی پرمیشن پر اس کی مسکراہٹ آ گئی اور اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور اس نے اللہ کے نبی کے ہاتھ کو پکڑ لیا، ابھی پکڑے تھا، مسکرا رہا تھا، اور یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا ہی تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور یہ کلمہ پڑھتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور آسمان سے ٹک گئیں، یعنی اس کی روح نکل گئی، بچے کا انتقال ہو گیا، سانس دیکھی گئی، دل کی دھڑکنیں دیکھی گئیں، سب رک گئیں، گواہی دے دی گئی کہ بچہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ جب یقین ہو گیا کہ یہ بچہ مر گیا
تب اللہ کے نبی اس کے بستر سے اٹھتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ عن النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو آخری وقت میں جہنم کی آگ سے بچا لیا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو آخری وقت میں جہنم میں جلنے سے بچا لیا۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، اور سن رہے ہو ہرن پور والوں، تصور کریے آج لا الہ الا اللہ کو ہم نے مذاق بنا کے رکھ لیا ہے۔ کوئی آدمی سنسان جگہ پر بیٹھ کر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ رٹ رہا ہے اور اپنی قوم کے محلے والوں اور گاؤں والوں کی روٹیوں کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، مذاق بنا کے رکھ لیا لا الہ الا اللہ کا۔ یہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا، اس بچے کی روح نکل گئی، اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی انقذہ عن النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لیا۔ 12 سال تک جو کرتا تھا، آج کلمہ پڑھا اور پڑھتے ہی اس کا انتقال، اور اللہ کے نبی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کی حیثیت کو سمجھا نہیں۔ ہاں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، اور جنت کے مستحق صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے پر۔ اب آؤ ایک واقعہ میں آپ کو وہ بھی سنا دوں۔ پوری زندگی نبی کی خدمت کی، پوری زندگی نبی کا ساتھ دیا، پوری زندگی نبی کو بچا کر رکھا دشمنوں سے، لیکن آخری وقت بھی اس کی زبان سے کلمہ جب نہیں نکلا، اور بغیر کلمہ پڑے ہوئے وہ شخص جب مر گیا تو جہنم میں چلا گیا۔ اور اس نے خدمت کس کی نبی کی۔ آپ کو یاد ہے نا، اور نہ معلوم ہو تو سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو باپ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو باپ کو نہیں دیکھا۔ 6 سال کے ہوئے ان کی ماں ان کو اپنے میکے لے کر گئی، یعنی ننیال مدینے، اور جب مدینے سے لوٹ کر واپس آ رہی تھی، جس کا پرانا نام یثرب تھا، اے بچوں بیٹھ جاؤ یا جاؤ یہاں سے، جب وہاں سے لوٹ کے واپس آ رہی تھی اور محمد رسول اللہ محمد ابن عبداللہ کی عمر 6 سال کی تھی، تو اس وقت ان کی ماں اپنے شوہر کی قبر دیکھنے کے لیے گئیں، تو اپنے بچے کو بھی یعنی محمد کو بھی ساتھ لے گئیں کہ چلو بیٹے کو اس کے باپ کی قبر دکھا دیں۔ مقام ابوا میں پہنچی، اپنے شوہر کی قبر کو دیکھا تو ان کو شوہر کی جدائی برداشت نہیں ہوئی، اور شوہر کی یادوں میں تڑپنے لگی، اور اتنا تڑپی، اتنا آنسو بہے کہ زمین پر گر گئی، اور گرتے ہی محمد رسول اللہ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ پیدا ہوئے محمد رسول اللہ تو باپ کو نہیں دیکھا، اور 6 سال کی عمر میں باپ کی قبر کے سامنے ماں کو بھی الوداع کہہ دیا۔ 6 سال کی عمر میں نبی اکرم کی ماں آمینہ بھی چھوڑ کے چلی گئی، دادا عبد المطلب نے پالا، لیکن جب اللہ کے نبی کی عمر 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ 8 سال سے لے کر برابر اور مستقل حضرت خدیجہ کی شادی ہونے تک 25 سال کی عمر تک ابو طالب محمد رسول اللہ کی پرورش کرتے رہے، ان کو کھلاتے رہے، ان کو پلاتے رہے اور بڑا کرتے رہے۔ 40 سال کے بعد جب آپ کو نبوت ملی اور جب توحید کی دعوت دی تو پریشانیاں آنے لگی، ابو طالب آپ کو بچاتے رہے۔ دعوت دیتے دیتے جب کافی عرصہ
گزر گیا، مخالفتیں بھی بہت زیادہ بڑھ گئیں. تو ایک دن یہ کافر جب آئے تو کہنے لگے ابو طالب اب پانی بہت آگے چڑھ گیا ہے، تمہارا بھتیجا رکنے کا نام ہی نہیں لیتا، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، اور ہمارے معبودوں کو کہتا ہے کہ یہ لنگڑے لولے اندھے بہرے یہ کیا سنیں گے تمہاری. اے ابو طالب اب پانی حد سے آگے چڑھ چکا ہے، اب تم اپنے بھتیجے کو سمجھا نہیں پائے ہو، میں تمہارے پاس ایک مشورہ لے کر آیا ہوں. کہا کیا ہے مشورہ؟ کہا تمہیں بچہ ہی پالنا ہے تو میرا بیٹا لے لو، پالو لو، کھلاؤ پلاؤ، لیکن تم اپنے بھتیجے کو میرے حوالے کرو. اب ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی اس کو جو سزا دینا چاہے گی دے گی، کیونکہ محمد نے اب معاملہ بہت اوپر کر دیا ہے، پانی اب اوپر چڑھ گیا ہے، اب یہ سمجھانے بجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب لاؤ اور محمد کو ہمارے حوالے کرو. ابو طالب نے کہا واہ اتنا اچھا فیصلہ، تمہارے بچے کو، تمہارے بیٹے کو میں کھلاؤں پلاؤں اور کھلا پلا کر ساڑ کروں، اور میرے بھتیجے کو لے جاؤ تم تاکہ اس کی تکہ بوٹی کرو، اس کو مارو اور قتل کرو، یہ تمہارا انصاف؟ یعنی تمہارے بیٹے کو میں اپنے گھر میں رکھ کر پال پوس کر بڑا کروں اور میرے بھتیجے کو تم ٹکڑے ٹکڑے کرو، یہ ججمنٹ لے کر، یہ فیصلہ لے کر، یہ انصاف کی بات کرنے کے لیے تم آئے ہو ہمارے پاس؟ کہا تو آپ کا بھتیجا نہیں مانتا، سمجھا لو ورنہ اب جہاں ملے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ دھمکی دے کر چلے گئے. یہاں گئے، یہاں ابو طالب کو برا لگا کہ اگر محمد کو میری زندگی میں کچھ ہو گیا تو میں کیسے برداشت کروں گا. آپ نے بلایا بھتیجے دراؤ. جب محمد رسول اللہ آئے آپ نے کہا بھتیجے اپنے چچا کے کمزور کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو. اے محمد اپنے چچا کے ناتواں کاندھوں پر، کمزور کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں. آج کافر حد سے آگے چڑھ گئے اور تمہیں مارنے کی دھمکی دے گئے. میرے بھتیجے میرا مشورہ مانو، ان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، کرنے دو جو کر رہے ہیں، تم اپنا کام کرو، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر، مت برا بھلا کہو. اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ میرے چچا میری مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں، دھمکی ملی ہوئی ہے. تو کہا کہ اے چچا جان آپ اگر میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو مت کریے، آج سے آپ اپنا ہاتھ میرے سر سے ہٹا لیجئے، کوئی بات نہیں، لیکن میں اس دعوت سے نہیں رک سکتا جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے. لا الہ الا اللہ کی دعوت میں دوں گا. آئے چچا اگر یہ کافرین مکہ سورج لائیں اور داہنے ہاتھ پہ لا کر رکھ دیں اور چاند لے آئیں اور بائیں ہاتھ پہ لا کے رکھ دیں، یہ ان کے لیے آسان ہو سکتا ہے. ارے سورج کو اکھاڑنا آسان کام ہے کیا؟ 9.5 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے یہ سورج، اس کو کوئی اکھاڑ کے لا سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی نے کہا اگر یہ سورج اکھاڑ کے بھی لے آئیں اور داہنے ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند اکھاڑ کے لائیں اور بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، یعنی جو کام ناممکن ہے لیکن ان کافروں کے لیے کام آسان ہو سکتا ہے، کر رہے ہیں، لیکن یہ آسان نہیں کہ میں دین کی دعوت چھوڑ دوں اور میں لا الہ الا اللہ کی تبلیغ چھوڑ دوں، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا. آپ ہاتھ ہٹانا چاہتے ہیں تو ہٹا لو. یہ کہہ کر آپ چل دیے. ابو طالب نے آواز دی یا ابن اخی، آئے میرے بھائی کے بیٹے، یعنی آئے بھتیجے، ادھر آؤ. جی بولو، کہیے. تیری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، تجھے تیرے رب نے، تجھے تیرے اللہ نے، تجھے تیرے پروردگار نے جو دعوت دین دے کر بھیجا تو اس کو پورا کر، تو لوگوں کو توحید کی دعوت دے. رہی میری بات تو سن، جب تک میں زندہ ہوں اور میری ایک ایک سانس جب تک چلتی رہے گی تیری حفاظت میں لگی رہے گی. دیکھتا ہوں میری زندگی میں کون تیرا کچھ کرے گا، دیکھتا ہوں میری زندگی میں کوئی خروچ بھی تجھے آ جائے، جاؤ سب سے میں نبٹ لوں گا، تو اپنی دعوت دے لوگوں کو. دیکھتا ہوں کہ میری زندگی میں کون میرے بھتیجے پر آنکھ بھی اٹھا لے اور اس کو کوئی کھروچ بھی آ جائے.
چچا، کتنی مدد کرتے تھے چچا ابو طالب. لیکن جب ابو طالب کا آخری وقت آ گیا اور وہ بھی آخری مرض الموت میں جب مبتلا ہو گئے تو اللہ کے نبی کو یہ فکر ہوئی اب میرے چچا نہیں بچیں گے. ایسی بیماری ان کو لگ گئی کہ اس بیماری میں بچنا مشکل ہے. وہ آج بھی مر سکتے ہیں اور کل بھی جا سکتے ہیں. چلو اب میرے چچا کی آخری وقت میں تو کم سے کم میں جاؤں اور ان کو دین کی دعوت دے کر ان سے یہ کلمہ پڑھوا لوں. اگر میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. اللہ کے نبی اپنے چچا ابو طالب کے پاس جاتے ہیں لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی آخری موقع پر ابو جہل بیٹھا ہے, ابو لہب بیٹھا ہے, اور بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کچھ بولنا چاہتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان لوگوں کے سامنے کہوں گا تو میرے چچا کبھی اسلام نہیں لائیں گے. آپ نے چچا سے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ تنہائی میں بات کرنی ہے. ابو طالب نے ان لوگوں کو تھوڑا سا گھر سے دور کر دیا, تھوڑا سا چلے جاؤ. وہ لوگ تھوڑا دور ہو گئے. اللہ کے نبی نے اپنے چچا سے کہا اے چچا جان قل یا امی لا الہ الا اللہ. اے میرے چچا آخری وقت ہے, اس بیماری میں کوئی بچتا نہیں ہے, میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں کم سے کم آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں. اے چچا جان میری دعوت کو آپ قبول کر لیجئے. لا الہ الا اللہ پڑھ کے ایک اللہ کی وحدانیت کا, اس کی توحید کا اقرار کر لیجئے. نہیں بھتیجے کیا کہیں گے لوگ اگر میں لا الہ الا اللہ پڑھ لوں تو زمانہ کیا کہے گا. ابو طالب آخری وقت بھتیجے سے ڈر گئے اور ڈر کے کلمہ پڑھ لیا. بھتیجے نے ڈرایا جہنم سے اور وہ ڈر گئے. نہیں 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 نہیں, اللہ کے نبی نے اب جو جملہ کہا اس کو سنو. قول یا امی لا الہ الا اللہ فی اذنی. اے چچا جان سب کے سامنے نہیں پڑھنا چاہتے مت پڑھیے, میرے کان میں کہہ دیجئے, میرے کان میں پڑھ لیجئے. بس صرف مجھے کان میں اتنا کہہ دو لا الہ الا اللہ, میرے کان میں پڑھ دیجئے. میں گواہ بن جاؤں گا اور قیامت کے دن اللہ سے کہہ دوں گا اے اللہ میرے چچا نے میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھا, تیری توحید کی گواہی دی. قسم ہے مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, میں اللہ سے گواہی دے کر آپ کو بخشوا لوں گا, آپ کو جنت میں پہنچوا دوں گا. اللہ میری گواہی مانے گا اور پھر اللہ تو خود سمیع علیم ہے, وہ سننے اور جاننے والا ہے. میں اللہ سے سفارش کرواؤں گا آپ کی, آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے. ابو طالب نے کہا بھتیجے میں تیرے کان میں بھی کلمہ نہیں پڑھ سکتا, اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ یہ کہیں کہ ابو طالب آخری وقت میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر چلا گیا, اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا. نہیں, اپنے باپ دادا کے دین پہ نہیں مرا. اے محمد تیری دعوت برحق ہے, میں مانتا ہوں کہ تو سچا ہے, تو نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا, لیکن میں اپنے باپ اور دادا کے دین پر ہی مرنا چاہتا ہوں. اور آخر کار ابو طالب بغیر کلمہ پڑھے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے, نہیں پڑھا کلمہ. اپنے چچا کے انتقال کے بعد محمد رسول اللہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس بات پر نہیں کہ میرے چچا جو ہے مر گئے, آنسو اس بات پر آئے کہ میرے چچا بغیر کلمہ پڑھے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے, لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا, جہنم کے مستحق ہو گئے. پھر بھی ایک امید لگا کر اٹھے اور دعا کی اے اللہ میرے چچا نے زندگی بھر میری حفاظت کی, دشمنوں سے بچایا, میری خدمت کی, مجھے پال پوس کر بڑا کیا. اے اللہ اس احسان کے بدلے میں تو میرے چچا کو بخش دے, اے اللہ میرے چچا کی مغفرت فرما دے. زبان سے یہ جملہ نکلا, آسمان سے جبرائیل آ گئے یہ آیت لے کر. کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرے, کسی کافر کے لیے جنت میں جانے کی, بخشش کی اور مغفرت کی دعا کرے. اے محمد
70 मरतबा भी अगर तू अपने चचा के लिए दुआ करेगा तो मैं कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि तेरा चचा हालत कुफ्र में मरा है, वो बगैर कलमा पढ़े मरा है। तेरा चचा जहन्नमी है, वो जहन्नम में जाएगा। यहां हम तेरी भी दुआ कबूल नहीं करेंगे और तेरे चचा को नहीं बख्शेंगे। तेरा चचा अबू तालिब जहन्नमी है, जहन्नम में रहेगा। नबी अकरम के आंखों में आंसू। हाँ, फिर अल्लाह ने इतना जरूर यकीन दिलाया, आए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आए मेरे महबूब, आए मेरे हबीब, तेरा चचा जाएगा तो जहन्नम में, लेकिन तेरी दुआ के नतीजे में, तेरे दुआ के समरात में हम इतना जरूर करेंगे तेरे चचा के साथ कि हम उनको जहन्नम में सबसे हल्का अजाब देंगे, क्योंकि उसने जिंदगी भर तेरी सेवा की, जिंदगी भर तुम्हारी खिदमत की, जिंदगी भर तुम्हारा साथ दिया। उसका इनाम इतना जरूर कर दे देंगे कि हम जहन्नम में सबसे हल्का अजाब देंगे। अब जहन्नम का सबसे हल्का अजाब भी तो बड़ा खतरनाक है। इन्ना अहवना अहलिन्नार अज़ाबन यौमल क़ियामा लरजुलुन युज़अु फी अक़मस क़दमैहि जमरतान। जहन्नम का सबसे हल्का अजाब ये है कि इंसान के दोनों पैरों के तलवों के नीचे आग की 2 चिंगारी रख दी जाएगी। चूल्हे से कभी लकड़ी डालते हो, चिंगारी उड़ती है ना, चिंगारी हल्की सी उठी और फूट गई। जहन्नम के 2 चिंगारियां हम दोनों तलवों के नीचे रख देंगे, ये सबसे हल्का अजाब होगा। और इन दोनों चिंगारियों का हाल ये होगा, यगली मिनहुमा दिमागुहु, इन दोनों चिंगारियों की वजह से उसका दिमाग हांडी की तरह खौल रहा होगा। जैसे कोई चीज पकाइए, आप पानी को उबालिए और गैस सिलेंडर पर रख दीजिए और 15 मिनट के बाद देखिए पानी कैसे उबलता है। ये 2 चिंगारियां पैरों के तलवे के नीचे रखी जाएंगी और उन चिंगारियों से दिमाग हांडी की तरह खौल रहा होगा, उबल रहा होगा जैसे हांडी में पानी उबलता है। यगली मिनहुमा दिमागुहु, उसका दिमाग खौल रहा होगा, उबल रहा होगा। मेरे भाइयों, ये सबसे हल्का अजाब होगा। फरमाया कि आए मोहम्मद, हम तेरे चचा को सबसे हल्का अजाब देंगे, लेकिन देंगे और जहन्नम में डालेंगे और कभी जिंदगी के अंदर वो जहन्नम से निकलेगा नहीं, क्योंकि वो जहन्नम काफिरों के लिए हमेशा के लिए बनाई गई है, कभी नहीं निकलेगा। वमावाहु नार, हमेशा जहन्नम में रहेगा, कभी नहीं निकलेगा। अजाब हल्का कर देंगे लेकिन जहन्नम से नहीं निकालेंगे। पूरे वाक़े को बयान करने का मकसद क्या है? कलमा पढ़ा तो एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ी, वो जन्नत में चला गया। और जिसने पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, पूरी जिंदगी नबी की सेवा की, पूरी जिंदगी नबी को चाहा, पूरी जिंदगी नबी को दुश्मनों से बचाया, लेकिन बगैर कलमे के वो इस दुनिया से चला गया, तो कहाँ गया? जहन्नम में गया। मेरे प्यारे साथियों, अफजलुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, अफजल कलमा, अफजल चीज क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ईमान का आला दर्जा। और ला इलाहा इल्लल्लाह का माना यह है कि जब पढ़ लिया तो ये माना जाए कि वही है इबादत के लायक, वही है सजदे के लायक, वही है दुआओं को सुनने के लायक, वही है हमारी हाजात और हमारी जरूरियात को पूरा करने के लायक, उसके अलावा कोई नहीं। मिसालें मत दो, छत पे चढ़ना हो तो सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। माफ कीजिएगा, हमें और आपको सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। माफ कीजिएगा, वहां जो लोग बैठे हैं उनको सुनाने के लिए हमें माइक की जरूरत पड़ती है, लेकिन अल्लाह तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए हमें माइक की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी बात को बगैर माइक के भी सुनने पर कादिर है। अगर अल्लाह को सुनाने के लिए हम वसीला इस्तेमाल करें तो फिर अल्लाह की कुदरत क्या रह गई? अल्लाह अगर बगैर वसीले के नहीं सुन पा रहा है तो फिर कुदरत क्या रह गई अल्लाह की? अरे एक बार हजरत औस इब्ने सामित ने खौला बिनते सालबा अपनी बीवी से जिहार कर लिया था। जिहार जानते हैं? गुस्से में आकर अपनी बीवी से कह दिया, अंते अलैया का ज़हरे उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो चुकी है, तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह हराम, जिस तरह मेरी माँ मुझ पर हराम है उसी तरह तू भी हराम। चल हट, आज के बाद हम
تیرا چہرہ نہیں دیکھیں گے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو کہتے ہیں کہ خولا یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، اوفو یہ کیا ہوا۔ لیکن عرب کے اندر یہ بھی طلاق کی ایک شکل مانی جاتی تھی۔ اب تم نے اپنی بیوی کو یہ تو نہیں کہا کہ میں نے طلاق دی، لیکن یہ کہہ دیا کہ مجھ پر میری ماں کی طرح حرام، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تم اپنی ماں سے نہیں مل سکتے تھے۔ یہ عرب کے اندر یہ دستور تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی احکام نازل نہیں ہوئے تھے کہ آپ اس کا کوئی راستہ نکالتے، اس لیے اوس بن صامت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کو محمد رسول اللہ کے پاس بھیجا، جاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی راستہ نکال دے۔ خولہ بنت ثعلبہ مدینے میں مسجد نبوی کے سے لگے ہوئے حضرت عائشہ کی حجرے کو دستک دیتی ہے۔ حضرت عائشہ نے دروازہ کھولا، خولہ نے سلام کیا، عائشہ نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ خولہ نے کہا کہ میں اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ نے اجازت دی اور وہ نبی اکرم سے باتیں کرنے لگیں۔ خولہ بنت ثعلبہ اپنا واقعہ بیان کر رہی ہے، اے اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھے اپنی اوپر اپنے ماں کی طرح حرام کر لیا ہے، میرے لیے کوئی راستہ بتاؤ، کوئی راستہ نکالو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں خولہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہو، تم ان سے دور رہو۔ کہا اللہ کے نبی اگر آپ راستہ نہیں نکالیں گے تو کون نکالے گا؟ فرمایا آئے خولہ جب العرش والے نے کوئی راستہ نہیں بتایا تو میں کیسے بتا دوں؟ میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے، تم اپنی شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہو۔ اس نے ضد کی، اللہ کے نبی نے بھی انکار کیا، اس نے بار بار کہا لیکن نبی نے بھی بار بار منع کر دیا کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں۔ ہاں یہ جملے پر غور کرنا، خولہ بنت ثعلبہ یہ باتیں نبی سے کہہ رہی ہے اور نبی خولہ بنت ثعلبہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ حجرہ بہت چھوٹا ہے، اتنا سمجھو جیسے یہ کیمرے ہمارے یہ لگے ہوئے ہیں، یہ اور یہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ حجرہ اتنا بڑا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے نبی سے باتیں کر رہی تھی اور محمد رسول اللہ خولہ بنت ثعلبہ سے باتیں کر رہے تھے، خولہ بنت ثعلبہ سے باتیں کر رہے تھے۔ ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی تھی، ان دونوں کے درمیان کیا باتیں ہو رہی تھی؟ لم اسمع کلامہما، خولہ بنت ثعلبہ کی اور محمد رسول اللہ کی باتیں ہم نہیں سن پا رہے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک چھوٹا سا حجرہ، عائشہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہیں، اتنی دور رہی ہوں گی عائشہ جیسے یہ رکھا ہوا ہے آپ کا ٹیم ٹام، یہاں اتنی دور حضرت عائشہ بیٹھی ہیں اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی اور خولہ بنت ثعلبہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ لم اسمع کلامہما، ہم ان دونوں کی باتیں نہیں سن پا رہے تھے جبکہ وہ میرے قریب میں تھیں۔ یہاں سے اندازہ لگائیے گا، اس جملے کو میں نے چھوڑ دیا ہے آپ لوگوں کے لیے تھوڑی دیر کے لیے۔ اب سنیے، خولہ بنت ثعلبہ کو اللہ کے نبی نے منع کر دیا جاؤ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب خولہ بنت ثعلبہ وہاں سے نکلی، سیدھے مسجد نبوی میں چلی گئیں، وضو بنایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اللہ کو پکارنے لگی کہ اے اللہ میرے لیے کوئی راستہ نکال، اے اللہ اب تو محمد کا بھی دروازہ بند ہو گیا ہے، محمد رسول اللہ نے بھی اپنی چوکھٹ بند کر لی ہے، اے اللہ اگر تو نے میرے اور میرے شوہر میرے ہسبینڈ کے درمیان راستہ نہیں نکالا تو میں کہاں جاؤں گی؟ بچوں کو پیار دے سکتی ہوں لیکن کھلانے اور پلانے کی ذمہ داری تو شوہر کے اوپر ہے، اے اللہ مجھے اس نے اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا، میں کہاں جاؤں گی؟ ابھی وہ دعا کر رہی تھی، ابھی وہ اللہ کو پکار رہی تھی، ابھی وہ اللہ سے گفتگو کر رہی تھی، ابھی اپنی شکایت اللہ سے کر رہی تھی کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا اور جبرائیل محمد رسول اللہ کے پاس آ گئے۔ اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں کہ عورت مسجد نبوی میں موجود ہے، اللہ سے دعا کر رہی ہے۔ آپ سمجھے میرے گھر سے گئی تو اپنے گھر گئی ہوگی، ابھی وہ دعا کر رہی ہے، ابھی دعا کے ہاتھ گرے بھی نہیں
کہ جبرائیل آ گئے اور جبرائیل نے محمد رسولullah کے پاس یہ آیتیں نازل کی. اللہ نے فرمایا نبی سے کہہ دو قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ نے اس عورت کی گفتگو کو سن لیا, اللہ نے اس عورت کی فریاد کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی, جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ, اور اللہ سے بھی دعا کر رہی, اللہ سے بھی فریاد کر رہی ہے. آپ کو کیا معلوم, مسجد میں جھانک کر دیکھو وہ عورت اللہ کو پکار رہی ہے. وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا, اور اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. کتنی بلندی سے, کتنی بلندی سے. اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں وہ دونوں کیا باتیں کر رہی ہیں, میں اپنے حجرے میں اپنے کمرے میں ان باتوں کو نہیں سن پا رہی تھی. یعنی جو باتیں حضرت عائشہ تک نہیں سن پا رہی ہیں ان باتوں کو اللہ سن رہا ہے آسمان کی بلندیوں پر اور عرش پر. سوچو جب اتنے قریب سے حضرت عائشہ جو نبی کی بیوی, نبی کی قربت میں, نبی کی صحبت میں رہتی ہیں, جب وہ نہیں سن پا رہی ہیں تو ہماری دعاؤں کو منو ٹنو مٹی میں دفن ہونے والے وہ لوگ کیسے ہماری دعاؤں کو سن لیتے ہیں اور اللہ تک بھی پہنچا دیتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا جب حضرت عائشہ زندہ باحیات ہے تو نہیں سن پا رہی ہیں, یہ مرنے کے بعد اتنی طاقتیں کہاں سے آ جاتی ہیں کہ ٹنو اور منو مٹی کے اندر دفن لوگ ہماری فریادوں کو سن لیتے ہیں. اور اللہ کتنی بلندیوں سے سن رہا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. یہ سورج جو 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے, یہی اتنا بڑا ہے کہ جس دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں, اگر یہ دنیا پوری لپیٹ کر سورج میں ڈال دی جائے, یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اگر سورج کے اندر پھینک دی جائے تو سورج کے اندر یہ دنیا کی حیثیت بالکل ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑی فیلڈ کے اندر ایک فٹ بال ڈال دی گئی ہو, جیسے ایک فٹ بال ایک بہت بڑی فیلڈ کے اندر. میرے بھائیوں ایسے ہی سورج کے اندر یہ دنیا بالکل ایسے ہی دکھائی دے گی جیسے ایک فٹ بال پڑی ہوئی ہے. سورج اتنا بڑا ہے, پھر اس کے اوپر ستارے, پھر اس کے اوپر سیارے, پھر اس کے اوپر کہکشائیں. ایک کہکشاں ایسی ہے آسمان سے نیچے, پہلے آسمان سے نیچے ایک کہکشاں ایسی ہے کہ جس کی روشنی کو زمین پر آنے میں 10 ارب سال لگتے ہیں. 10 ارب سال, 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 100 سال نہیں, 1000 سال نہیں, 1 لاکھ سال نہیں, 10 لاکھ سال نہیں, 1 کروڑ نہیں, 1 ارب نہیں, 10 ارب سال لگتے ہیں. جبکہ وہ روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ میل کی رفتار طے کر رہی ہے. تب روشنی کی رفتار 1 سیکنڈ میں, 1 منٹ میں نہیں, 1 گھنٹے میں نہیں, 1 سیکنڈ میں, آنکھ بند کرو کھولو بس, اتنی دیر میں 3 لاکھ میل کی رفتار سے چل رہی ہے وہ روشنی. تب اس روشنی کو زمین پر آنے میں جانتے ہو کتنے سال لگتے ہیں؟ 10 ارب سال. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ آسمان کے نیچے ایک کہکشاں تو ایسی ہے کہ جس کی روشنی 20 ارب سال پہلے آسمان سے چل چکی ہے. 20 ارب سال پہلے آسمان سے چلی تھی, لیکن ابھی 20 ارب سال گزر چکے ہیں اور 20 ارب سال کے بعد بھی اس کی روشنی زمین پر نہیں پہنچی ہے. غور کر رہے ہیں ابھی آپ؟ 20 ارب سال گزر چکے ہیں لیکن اس کی روشنی ابھی تک زمین پر نہیں آئی ہے. اس کے اوپر اور بہت اوپر پہلا آسمان, پھر اتنا ہی اوپر دوسرا آسمان, پھر اتنے ہی اوپر تیسرا آسمان, پھر اتنے ہی اوپر چوتھا آسمان, پھر اتنے ہی اوپر 5واں آسمان, پھر اتنے ہی اوپر 6واں آسمان, پھر اتنے ہی اوپر 7واں آسمان, پھر 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر, کیونکہ اللہ کا عرش پہلے سمندر کے اوپر تھا, پھر 7ویں آسمان کے اوپر سمندر, اور پھر سمندر کے اوپر اللہ کا عرش, اور اس عرش کے اوپر اللہ. اتنی بلندی کے بعد وہ کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ یسمع تحاورکما. اے محمد میں اتنی بلندی سے تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا کہ اتنی نزدیکی سے تمہاری بیوی عائشہ بھی تم دونوں کی باتوں کو نہیں سن پا رہی ہے. اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے.
یہ ہے توحید. ابھی تو لا الہ الا اللہ. چلیے اس پہلے جملے کو اب یہیں پر ختم کرتے ہیں, ورنہ توحید پر بھی اور بولا جا سکتا ہے. تو فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. افضل کلمہ کیا ہے؟ افضل ایمان, افضل درجہ ایمان کا لا الہ الا اللہ. اب آئیے دوسرے پر, وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ. سب سے کم تر درجہ ایمان کا کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. معمولی مت سمجھو, چلے جا رہے ہیں فور ویلر پر, اللہ نے دے دیا تو بس اب زمین پر پیر نہیں رکھتے. راستے میں کیلے کا چھلکا اگر نظر پڑ جائے تو سائیڈ میں گاڑی کو روک لو اور کیلے کا چھلکا ہٹا دو. پتھر پڑا ہوا دکھ جائے, گاڑی کو تو دائیں بائیں سے نکال لیا ٹھیک ہے, لیکن گاڑی کو سائیڈ میں رکھ کر اس پتھر کو ہٹا دو. تم تو نکل گئے, ہو سکتا ہے کہ کوئی اندھا بیچارہ اس کیلے کے چھلکے پر اگر پیر رکھ کر پھسل جائے اور اتفاق سے وہ بوڑھا بھی ہو اور اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے تو بڑھاپے میں جلدی سنبھلتی بھی نہیں ہے. کوئی کانٹا پڑا ہے, تمہاری نظر پڑ گئی تو اٹھاؤ پھینک دو. ایک بات یاد رکھیے گا, جس طرح نقصان دہ اور تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانا ثواب ہے, اسی طریقے سے جان بوجھ کر ان چیزوں کو راستے میں پھینکنا گناہ بھی ہے. کیلا کھاتے ہوئے جا رہے ہیں, وہ پھینک دیا چھلکا. بیچ سڑک پہ گئے نا, وہ ڈال دیا نا. یہ تکلیف دہ چیز ہے. تکلیف دہ چیز میں ناک بھی آتی ہے, تھوک بھی آتا ہے, بلغم بھی آتا ہے, لیٹرین بھی آتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں تکلیف دہ چیزوں میں شامل ہیں. ان تمام چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے. اب ناک پڑی ہوئی ہے, ہم ہٹ رہے ہیں. لیٹرین اور گندگی پڑی ہوئی, ہم بچ کے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں, یہ کانٹا, پتھر, کیلے کا چھلکا, تھوک, بلغم, ناک, یہ ساری چیزیں تکلیف دہ چیز میں آتی ہیں. تکلیف دہ چیز میں صرف یہی چیز نہیں آتی ہے. بیچ سڑک پہ گاڑی پارک کر دی, کھڑی کر دی اور چلے گئے دکان سے سودا خریدنے کے لیے. ہاں 1 کلو دال, 1 کلو یہ, 1 کلو وہ, 1 کلو وہ, اور یہاں راستے میں آپ نے غلط جگہ پر گاڑی کھڑی کر دی جہاں لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو رہی ہے. میرے بھائیوں, یہ گاڑی کو غلط جگہ پر پارک کرنا بھی تکلیف دینے کے زمرے میں آتا ہے. یہ بھی غلط ہے. لہٰذا ایسی جگہ گاڑی پارک کرنا جہاں لوگوں کے آنے جانے کا راستہ اور تکلیف ہو رہی ہو, یہ چیز بھی غلط ہے. یہ بھی اماطۃ الاذی عن الطریق میں آتا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اب کسی کی موٹر سائیکل کو راستے سے ہٹائیے گا تو کتنا برا مانے گا. مان لیجیے بیچ راستے میں کھڑی ہوئی ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث تو یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو. ابھی جرجیت صاحب ہٹا کے دیکھیں, آپ لڑنے پہ آمادہ ہو جائیں گے. بے ہوگا مولوی تو اپنے باپ کے گھر کا, تو نے میری گاڑی چھوئی کیسے, تو نے ہٹائی کیسے؟ ارے 20 سڑک میں کھڑی تھی, تیرے باپ کی جگہ ہے. ابھی دنیا بھر کی جملے آپ سنا ڈالیں گے کسی بھی انسان کو, لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اس سے تکلیف ہو رہی ہے آنے جانے والے کو. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا, یہ ایک طرف اللہ کا حق, دوسری طرف فوراً ایمان میں کم تر درجہ جو آیا ہے وہ فوراً بتا دیا انسانیت کے حقوق بھی ہیں. لہٰذا یہ مت دیکھو کہ اس راستے سے ہندو گزر رہا ہے, کہ مسلمان گزر رہا ہے, کہ سکھ جا رہا ہے, کہ عیسائی جا رہا ہے, کہ بدھسٹ جا رہا ہے, کہ یہودی جا رہا ہے. کچھ نہیں. انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس چیز کو وہاں سے ہٹا دو. شادی ہو رہی ہے, گھر کے باہر آپ نے شامیانہ لگا دیا ہے, گھر کے باہر آپ نے ٹینٹ لگا دیا ہے, وہ راستہ ہے گزرنے کا. اب ایک آدمی کو ٹینٹ لگا ہوا دیکھ کر آپ نے روک دیا. اب وہ آدمی بیچارہ چکر کاٹ کر 2 کلومیٹر دور سے جا رہا ہے. یہ تکلیف دینا ہے, تکلیف. اسی طریقے